क्या आप जानते हैं कि शैतान यानी इब्लीस की आज तक की सबसे बड़ी चाल क्या है? 19वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी मुफक्किर चार्ल्स बॉडलेयर ने एक जुमला कहा था जो बाद में एक आलमी ज़रबुल मिसल बन गया। उसने लिखा था कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो दुनिया को इस बात पर कायल कर दे कि उसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he doesn't exist. इस बात की गहराई में उतरें और इस हैकिंग को समझें। ज़रा इस जंजीर को, इस कनेक्शन को समझें। अगर शैतान का कोई वजूद नहीं तो फिर फरिश्तों, जिन्नात और रूह का भी कोई वजूद नहीं। और जब गैब की इन तमाम हकीकतों को जहन से मिटा दिया जाता है तो इंसान का लाशऊर बिलाखिर से इस खौफनाक और आखिरी नतीजे पर ला खड़ा कर देता है कि नऊज़ बिल्लाह खुदा का भी कोई वजूद नहीं। यही वो मास्टर माइंड हैक है जो इब्लीस आज के हर मॉडर्न पढ़े लिखे और ख़ुद को लॉजिकल समझने वाले इंसान के दिमाग में फीड कर रहा है। आज हमारी नौजवान नस्ल को बिल्कुल इसी रास्ते पर धकेला जा रहा है। उन्हें शऊरी तौर पर यह यकीन दिलाया जा रहा है कि गैब की दुनिया यानी द अनसीन महज एक फरसूदा ख्याल है और कमज़ोर लोगों का वहम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप जितना गैब का इनकार करते हैं आप उतने ही ज़्यादा मादी यानी मटीरियलिस्टिक और अंदर से खोखले होते चले जाते हैं। जब इंसान का ताल्लुक़ गैब से कट जाता है तो इसकी कुल कायनात सिर्फ उन नज़र आने वाली मादी चीज़ों जैसे पैसे, ब्रांड्स और स्क्रीन तक महदूद होकर रह जाती है। इसे एक ऐसी चलती फिरती मशीन में बदल दिया जाता है जिसका अपना रूहानी और बायोलॉजिकल दिफा, स्पिरिचुअल डिफेंस मुकम्मल तौर पर क्रैश हो जाता है। गौर फिक्र की इस खुसूसी सीरीज़ में खुश आमदीद। जब पिछली किस्त में हमने जादू की फ़िज़िक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट और डीएनए के हयातियाती एंटीने पर बात की तो बहुत से पढ़े लिखे दोस्तों की तरफ से यही सवाल आया। उनका कहना था कि डॉक्टर साहब, जादू महज एक नफ्सियाती वहम, साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। ये पुराने वक्तों की देवमालाई कहानियाँ हैं जन्नात के बारे में, और कुरान मजीद जो कि कायनात की सबसे अकली किताब है वो इस काले इल्म की किसी हकीकत को तस्लीम नहीं करता। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आइए देखते हैं कि कुरान करीम इस बारे में क्या फरमाता है। क्या वाकई इस कलाम में जादू और जन्नात के इस तारीक नेटवर्क का कोई सुराग मिलता है? कुरान मजीद ने ना सिर्फ जादू की मौजूदगी की हतमी तस्दीक की है बल्कि ये किसी जदीद साइंसी मैनुअल की तरह हमें बताता है कि ये इल्म कहाँ से आया, ये किन रिश्तों को टारगेट करता है और इसका अमली मैकेनिज़्म, वर्किंग मैकेनिज़्म क्या है। आइए आज किसी कयास से नहीं बल्कि सीधा कायनात के खालिक की किताब से इस अंधे नेटवर्क को डिकोड करते हैं। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पर गौर करें। ये वो मकाम है जहाँ कुरान करीम ने जादू यानी सहर की पूरी एनाटमी खोल कर रख दी है। कुरान करीम फरमाता है कि शयातीन लोगों को जादू सिखाते थे जो बाबिल के शहर में हारूत और मारूत नामी फरिश्तों पर उतारा गया था। लेकिन इसके बाद जो अल्फाज हैं वो इंसानी नफ्सियात और बायोलॉजी पर होने वाले साइबर हमले का सबसे बड़ा सबूत हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस आयत में, जिसका तर्जुमा है, फिर वो इनसे वो इल्म सीखते जिसके ज़रिए वो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। ज़रा इस क्लिनिकल प्रिसीजन पर गौर करें। कुरान करीम ये नहीं कह रहा कि जादूगर किसी को हवा में उड़ा देते थे या पहाड़ गायब कर देते थे। कुरान करीम ने बिल्कुल पिन पॉइंट किया कि इस तारीक फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला टारगेट क्या होता है। इंसानी जज्बात का सबसे मजबूत, सबसे हसास और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड यानी मियाँ और बीवी का रिश्ता। साइंस मानती है कि जज्बात दिमाग की केमिस्ट्री से कंट्रोल होते हैं। जब एक आमिल किसी के हयातियाती सिस्टम को हैक करता है तो वो इनके दिमागी सर्किट्स में ऐसे करप्ट सिग्नल्स डाल देता है जो अचानक बग़ैर किसी मंतकी वजह के मोहब्बत को शदीद नफ़रत, बेचैनी और गुस्से में बदल देते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन में बदल देते हैं। जादू दरअसल इसी केमिस्ट्री को हैक करने का इल्म है
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہیکنگ صرف جذبات تک محدود ہے تو ذرا انسانی تاریخ کے سب سے بڑے الیکٹرو میگنیٹک کلیش کی طرف چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو جادوگروں کا مقابلہ تھا، جب فرعون کے ماہر ترین عاملوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو قرآن کریم ان کے عمل کو کس حیرت انگیز سائنسی انداز میں بیان کر رہا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت طاری کر دی۔ اور سورہ طٰہٰ میں اس ہیکنگ کو مزید کھول کر بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے، ان کے جادو کے زور سے دماغ میں یہ خیال ڈالا گیا کہ وہ رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، ان کی فزیکل سٹیٹ وہی تھی۔ جادوگروں نے دراصل وہاں موجود ہزاروں لوگوں کے ویژول کارٹیکس یعنی دماغ کے اس حصے کو ہیک کر لیا تھا جو آنکھوں کے سگنل کو پروسیس کرتا ہے۔ جادوگروں نے اپنی انرجی کے ذریعے ایک ایسا تاریک سگنل فائر کیا جس نے لوگوں کی آنکھوں کے نیورونز کو بائی پاس کر کے سیدھا ان کے دماغ میں سانپوں کی تصویر بنا دی۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی ماس مائنڈ کنٹرول کی واردات تھی۔ لیکن ایک عام گوشت پوست کا انسان ہم جیسا اس خالص توانائی کی مخلوق یعنی جنات سے یہ کام کیسے لیتا ہے؟ اس ڈارک ویب پر ان دونوں کے درمیان لین دین کیسے ہوتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں اس غیر قانونی معاہدے، اس اللیگل کانٹریکٹ کی پوری تفصیل موجود ہے۔ قیامت کے دن انسانوں میں سے جو جنات کے دوست یعنی عامل یا جادوگر ہوں گے وہ اعتراف کریں گے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، جنات اور انسان۔ یہ ہے وہ ڈارک ویب کنٹریکٹ۔ انسان اور جنات کا یہ گٹھ جوڑ کوئی دوستی نہیں بلکہ ایک خوفناک سمبیوسس ہے۔ انسان کو دنیاوی فائدے چاہیے تھے، کسی دشمن کو برباد کرنا، کسی کے دماغ کو ہیک کرنا۔ جنات نے یہ کام کر کے دیا، لیکن بدلے میں جنات کو کیا ملا؟ جنات کو انسان کا شرک، اس کی روح اور اللہ کے الہی فائر وال کی خلاف ورزی کرنی تھی۔ لیکن اس کرپٹ معاہدے کا انجام کیا ہوگا؟ اس آیت کے آخر میں کائنات کے ماسٹر پروگرامر، اس کے کریٹر کا حتمی فیصلہ گونجتا ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ پرماننٹ شٹ ڈاؤن ہے جس کے بعد کوئی ریکوری نہیں، جادو کی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن کیا قرآن ہمیں اس ہیکنگ کا طریقہ کار، میتھڈ بتاتا ہے کہ یہ وائرلیس سگنل ہدف تک کیسے پہنچتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے۔ ذرا سورہ فلق کی آیت نمبر 4 کو پڑھیے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، جس کا ترجمہ ہے، اور گرہوں یعنی نوٹس میں پھونکنے مارنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ گرہوں میں پھونکے مارنا یہ کیا ہے؟ جب ایک عامل ہدف کے بال، دھاگے یا ناخن یعنی ڈی این اے پر، جو پچھلی قسط میں ہمیں کہا تھا، گرہ لگاتا ہے تو وہ دراصل کوانٹم لیول پر ایک فریکوینسی کو لاک کر دیتا ہے۔ گرہ لگانا اس تاریک کنیکشن کو فزیکل شکل دیتا ہے، اور اس پر پھونک مارنا، بلو کرنا، اپنے تاریک ارادے کو جنات کی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کے ذریعے اس ہدف کی طرف ٹرانسمٹ کرنا ہے۔ آپ کا ڈی این اے آپ کا آئی پی ایڈریس ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرہ لگانا صرف پرانے زمانے کی داستانیں ہیں تو ذرا رکیے۔ الجزیرہ اور سعودی عرب کی آفیشیل نیوز ایجنسیز کی رپورٹس پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے اینٹی میجک یونٹ، ہاں جی، ان کا اپنا اینٹی میجک یونٹ ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق ہر سال حج کے فوراً بعد میدان عرفات اور جبل رحمت کی پہاڑی کے ارد گرد سے ہزاروں کی تعداد میں جادوئی اشیاء برآمد ہوتی ہیں۔ ان میں انسانوں کے کٹے ہوئے بال ہوتے ہیں جن پر درجنوں گرہن نوٹس لگی ہوتی ہیں، دھاگے ہوتے ہیں جن پر پھوکیں ماری گئی ہوتی ہیں، لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں جن پر سوئیاں چبھوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور سب سے خوفناک چیز، لوہے کے تالے ملتے ہیں جن پر لوگوں کے نام لکھ کر انہیں لاک کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ تالے، یہ بالوں کی گرہیں، یہ وہی حیاتیاتی اینکرز ہیں، بایولوجیکل اینکرز ہیں، آئی پی ایڈریسز ہیں۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے اپنے دشمنوں کے بال اور ناخن لے کر زمین کے سب سے طاقتور روحانی مرکز پر آتے ہیں تاکہ وہاں بیٹھ کر ان کی زندگیوں پر فریکوینسی لاک لگا سکیں۔
قرآن کریم محض کہانیاں نہیں سنا رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، تو کائنات کا خالق ہمیں 1400 سال پہلے ڈارک ویب کے اس ایکٹیو ہیکنگ پروٹوکول سے خبردار کر رہا تھا۔ آج کے دور کے مشہور ترین ایسٹرو فزسسٹ نیل ڈیگراس ٹائسن، اس کو آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے جب فورتھ ڈائمنشن، چوتھی جہت کی مخلوق کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے ایک لرزہ خیز سائنسی حقیقت بیان کی۔ نیل ڈیگراس ٹائسن کہتا ہے کہ اگر فورتھ ڈائمنشن میں کوئی باشعور مخلوق موجود ہے تو ہمارے اس 3D دنیا کو بالکل ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم کسی کاغذ پر بنی 2D ڈرائنگ دیکھتے ہیں۔ وہ مخلوق ہمارے بند کمروں کے اندر دیکھ سکتی ہے، ہماری بند تجوریوں کے اندر جھانک سکتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہو سکتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں اور ہمارا حیاتیاتی سسٹم چونکہ صرف 3D دیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے ہم اس چوتھی ڈائمنشن کو، اس فورتھ ڈائمنشن کی مخلوق کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں ایسے زاویوں سے مکمل طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور اب ذرا جدید کوانٹم فزکس اور نیل ڈیگراس ٹائسن کے اس ماڈرن سائنسی تصور کو اٹھائیں اور 1400 سال پہلے نازل ہونے والی قرآن کریم پر رکھیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں کائنات کا خالق جنات اور شیاطین کی فزکس اور ان کی ڈائمنشنز کو بیان کرتے ہوئے بالکل یہی منوان یہی بات فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ذرا اس الہی کلینیکل پریسیشن پر غور کریں۔ آج کی ماڈرن سائنس جسے فورتھ ڈائمنشن کی باشعور کانشیس مخلوق کہہ رہی ہے، دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ کائنات کے ماسٹر پروگرامر، کائنات کے خالق نے 14 صدیوں پہلے بالکل اسی سائنسی حقیقت کو جنات کی ڈائمنشن کے طور پر قرآن کریم میں ریکارڈ کر دیا تھا۔ یہ داؤمالائی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہائپر ڈائمنشنل فزکس ہے جسے آج کی سائنس بمشکل سمجھنا شروع کر رہی ہے۔ اب جب کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس دونوں اس اندیکھی ڈائمنشن کی حقیقت پر پوری طرح متفق ہیں، تو ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے، اس کھلی جنگ میں ہم سب کو ہر وقت ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر دفاع یعنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ایک ایسی شیلڈ جو ان ڈارک سگنلز کو ہمارے حیاتیاتی اور روحانی سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دے۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ لو، سورتیں پڑھ لو تو تم ان حملوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن آج کے منطقی ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی محض کچھ قرآنی آیات پڑھ لینے سے ہم غیب کے اس خطرناک ہائپر ڈائمنشنل حملے سے بچ سکتے ہیں؟ یہ آخر ممکن کیسے ہے؟ محض منہ سے ادا کیے گئے الفاظ الیکٹرو میگنیٹک انرجی اور جنات کے اس وار کو کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ آئیے آج اس الہی فائر وال کو، اس قرآنی پروٹیکشن کو صرف عقیدے کی حد تک نہیں بلکہ کوانٹم فزکس اور سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اب کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ قرآنی الفاظ بولنے سے یہ اندھے کی ہستی اور یہ سگنل کیسے دور بھاگتے ہیں، ان کا جواب فزکس کے سب سے خوبصورت اصول میں چھپا ہے جسے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہا جاتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں 20ویں صدی کے سب سے جینیس سائنسدان نکولا ٹیسلا کی ایک مشہور بات پر غور کرنا ہوگا۔ ٹیسلا نے کہا تھا، اگر آپ کائنات کے رازوں کو پانا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو توانائی یعنی انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کے زاویے سے سوچیں۔ انرجی، فریکوینسی، وائبریشن، اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں موجود ہر طاقت، چاہے وہ غیب کی ہو یا ظاہر کی، دراصل ایک فریکوینسی ہے۔ آپ پر کیا گیا سحر، جادو یا جنات کا حملہ کوئی خرافات نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی تاریک اور منفی یعنی نیگیٹو انرجی کا سگنل ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اب فزکس کا بنیادی اصول ہے کہ کسی بھی منفی فریکوینسی کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی نیگیٹو فریکوینسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک انتہائی طاقتور، خالص اور مثبت انرجی، پازیٹیو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا عملی نمونہ فزکس کے سب سے خوبصورت اصول میں چھپا ہے جسے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا، یعنی دونوں فریکوینسی ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہے۔ آپ پر کیا گیا سحر ایک بدنیتی پر مبنی شور کا سگنل ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہو گیا ہے۔
قرآنی آیات کی تلاوت محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص طاقتور خالص الہی فریکوینسی ہے، ڈیوائن پازیٹیو انرجی پیدا کرتی ہے۔ یہ مثبت فریکوینسی اس نقصان دہ اور منفی سگنل کی بالکل درست یعنی الٹ انورس ویو ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں آپ کے جسم یا ماحول میں ملتی ہیں تو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے قانون کے تحت قرآنی فریکوینسی اس نقصان دہ سگنل کو تباہ کر دیتی ہے، روک دیتی ہے، بلکہ اس کا عین متضاد بن کر اسے زیرو کر دیتی ہے، مکمل طور پر کینسل اور تباہ کر دیتی ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بہت سے لوگ خود کو جدید، عقلی، ریشنل اور سائنٹیفک ثابت کرنے کے چکر میں جادو اور جنات اور غیب جیسی ان حقیقتوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں جن کا ذکر کائنات کے خالق نے قرآن کریم میں واضح طور پر کیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی چیز آپ کے محدود علم، آپ کی آنکھوں کے صرف 0.0035% جو ہم دیکھ سکتے ہیں، یا موجودہ سائنس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کا انکار کر دینا حماقت ہے۔ جو چیز آج کے سائنس کے لیے نامعلوم ہے، کل وہ لیبارٹری کا حصہ بن سکتی ہے۔ بجائے غیب کا انکار کرنے کے اس پر مزید ریسرچ کریں، قرآن کریم کے آیات پر مزید غور و فکر کریں۔ کامل، مکمل اور بے عیب علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ہم تو محض تدبر کر رہے ہیں، کائنات اور اس کی آیات پر غور و فکر کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس فکری کوشش میں، ہمارے اس تدبر میں جو بھی کوتاہیاں ہیں یا غلطیاں ہیں، انہیں اپنے فضل سے معاف فرمائیں اور ہمیں سیدھے راستے اور حق کی ہدایت عطا فرمائیں۔ آمین۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر وہ حملہ باہر سے نہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ ہیکر آپ کے اندر، دماغ کے اندر داخل ہو چکا ہو اور وہ بالکل آپ ہی کی آواز میں آپ سے بات کر رہا ہو؟ جی ہاں، اگلی قسط میں ہم انسانی شعور پر ہونے والے کائنات کے سب سے خطرناک اور پوشیدہ سائبر حملے کو ڈیکوڈ کریں گے، جسے قرآن وسوسہ کہتا ہے، ایک ایسا وائرس جو آپ کی اپنی آواز استعمال کر کے آپ کا مائنڈ سیٹ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا سائنسی توڑ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ غور کرتے رہیں، کھوجتے رہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان، آپ سے ملاقات ہوگی غور و فکر کی اگلی قسط میں۔ تب تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے اور لوگوں تک پہنچائے تاکہ ایک شیطان کی جو سب سے بڑی چال ہے اسے ہم توڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔